अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज हसनात। आज हम बात करेंगे पंजाब में गुड गवर्नेंस की। जनूबी पंजाब के हवाले से भी बातें की जाएंगी। वहां पे खासतौर पे जो छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था उसमें बहुत बड़े सवालिया निशान उठा लिए गए। बजट की आमद है और इस बजट पे भी हम बात करेंगे। और आज के हमारे मेहमान हैं पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें टाइम देने के लिए। बजट की चूंकि आमद है तो मैं बजट के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आमतौर पे ये देखा गया है कि पंजाब में हेल्थ और एजुकेशन जो कि प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की, उसकी जगह डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। जिस तरह मेट्रो लॉन्च की गई और अब ऑरेंज लाइन, तो क्या वाकई आज भी पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हेल्थ एजुकेशन से हटके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की जो है वो हमेशा से, बल्कि पिछले 7 साल से जो है वो हर बजट में हेल्थ और एजुकेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहे हैं। अमन व अमान भी टॉप प्रायोरिटी पे रहा है और डेवलपमेंट भी। ये एक प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडे को कुछ लोग जो है वो मखसूस अंदाज से करते हैं कि जी वो देखें जी मेट्रो बन गया। हालांकि वो ये नहीं देखते कि जिस सूबे की तकरीबन 300 बिलियन की एडीपी हो और उस एडीपी में से कम से कम जो है 1/3 ऐसे मनसूबों पे खर्च होनी चाहिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हों। ठीक, जिस तरह मेट्रो की एग्जाम्पल अब जैसे मेट्रो है। और अगर 300 में से अगर 30 अरब का मेगा प्रोजेक्ट है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि जी फोकस जो है वो दूसरी तरफ हो गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तो इसमें जो अगर हम मेट्रो की जगह यही प्रायोरिटीज हेल्थ या एजुकेशन को रखें। जी देखिए, जिस्म को हर चीज़ की ज़रूरत है, माशरे को भी हर चीज़ की ज़रूरत है। एक बैलेंस्ड माशरा उसी तौर पे चल सकता है कि उसमें स्कूल भी बने, उसमें हॉस्पिटल भी बने, उसमें खेल का मैदान भी बने, उसमें सड़क भी बने, उसमें मकान भी बने, उसमें दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी काम हो। उसकी वजह ये है कि जब एक कंस्ट्रक्शन होती है तो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो है वो तकरीबन 16 इंडस्ट्रीज़ और चलती हैं। लोगों का रोज़गार जो है वो साथ साथ चलता है। अब एडवर्टाइजमेंट है, इसके मतलब लोग कहते हैं कि देखें वो इतने इश्तिहार दे दिए। भाई उन इश्तिहारों से आप ये तो देखें ना कि कितने लोग हैं, कितने जो है वो मीडिया पेपर हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो साथ चल रही हैं और कितने लोगों को जो है वो उसके साथ लोगों का रोज़गार भी मुंसलिक है। तो इसलिए इश्तिहार इसलिए दिए जाते हैं कि मीडिया चलता रहे। देखें, बात यह है कि अगर लोग खबर नहीं पढ़ेंगे तो फिर अखबार किस तरह से छपेंगे? इश्तिहार और खबर में फर्क है ना। इश्तिहार तो यू आर पेइंग फॉर दैट, और अगर इश्तिहार जो है वो आप अखबारात को देने बंद कर दें या मीडिया को देने बंद करें तो क्या मीडिया भी अच्छा, अगर इश्तिहारात की बात करते हैं तो एक ट्रेंड ये जो केपीके ने स्टार्ट किया कि जनाब हम अपने सीएम की और इमरान खान की तस्वीर नहीं देंगे, किसी मिनिस्टर की पिक्चर भी नहीं देंगे। पंजाब में ये ट्रेंड नहीं है, हम सिर्फ अपने उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो व्हाई डोंट पंजाब फॉलो दैट ट्रेडिशन? क्या फर्क पड़ता है? व्हाई द पीएम पिक्चर एंड सीएम पिक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट इन दोस एड्स? या तो फिर ये है कि वो गवर्नमेंट का नाम भी ना दिया करें। हुकूमत केपी के तो आएगा ना जो दे रहा है, नहीं तो फिर हुकूमत का भी क्यों? लेकिन आप समझते हैं कि वो अगर नहीं बात ये नहीं, ये ज़ाती तशहीर किस तरह से है? अगर फिर ज़ाती तशहीर जो है वो चीफ मिनिस्टर की नहीं होनी चाहिए तो हुकूमत की भी नहीं होनी चाहिए, फिर हुकूमत का भी बीच में से निकाल दिया करे। ये वो यानी छोटी और यानी जिनको दूसरे अंदाज से आप कहें कि ऐसी हरकतें हैं कि जिनसे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमको बड़े जो है ना वो प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन अब तो खैर एक्सपोज हो चुके हैं वो। तो इसमें ये है कि इस साल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें एजुकेशन जो है उसके लिए एक ख़तीर रकम जो है वो रखी जा रही है और इसमें बुनियादी तौर पे हम इस चीज़ को जो है वो फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन में हम जो है वो जो हमारे स्कूल्स की सूरत हाल है मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से, उसको जो है वो इस साल पूरी तरह से जो है वो हम इसको कवर करें। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मैंने रिसेंटली अभी UK8 की एक स्टोरी, एक जो उनका सर्वे था उसके ऊपर एक स्टोरी की और उसने बड़ी निशानदेही की है, बहुत खला छोड़े हुए हैं DHQ और THQs पे। खासतौर पे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उसमें तो आबे का आबा बिगड़ा हुआ है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो UK8 ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ सर्वे किया कि आम जो सांप के काटने की दवाई है, जो आम दवाइयाँ हैं जिससे आपका सर्वाइवल हो सकता है, छोटी लाइफ सेविंग मेडिसिन, वो तक अवेलेबल नहीं है। नहीं, वो ये स्टोरी जो है ना ये इसी तरह से ये इन स्टोरीज के नहीं, ये UK8 ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर सर्वे किया इनका। बात ये है कि ये जो सर्वे होते हैं ना इनके मकासद कुछ पीछे और होते हैं और इस किस्म की रिपोर्ट पार्टी करके इन्होंने कई जगह पे जो है वो उसको किसी न किसी और अंदाज से। लेकिन जो सर्वे आप लोगों की फेवर में आते हैं वो आप कहते हैं ठीक है। देखिए, बात ये है कि जो फेवर में भी आते हैं या जो फेवर में नहीं भी आते, मैं समझता हूँ कि इन सर्वेस के साथ
سو مچ امپورٹنس جو ہے وہ اٹیچ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارے بی ایچ یو میں کیا مسئلہ ہے. بی ایچ یو میں مسئلہ میڈیسنس کا نہیں ہے. بی ایچ یو میں مسئلہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر وہاں پہ جانے کو تیار نہیں ہیں, ہماری فیمیل ڈاکٹرز وہاں پہ جانے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے ٹی ایچ یو میں مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے اسپیشلائزڈ کیڈر کے لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں. اسپیشلائزڈ کیڈر کے لوگ لاہور سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی گاؤں میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, وہ فیصل آباد جیسے شہر میں جانے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا کوئی سولوشن آپ کیا اس کا سولوشن جو ہے وہ اب اس میں جو ہے وہ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم ڈی ایچ کیو لیول پہ اور ٹی ایچ کیو لیول پہ ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم نے قائم کیا ہے. اس سال اس کو اناؤنس کیا جائے گا بجٹ میں, اور ہم ان ٹی ایچ کیوز کو اور ڈی ایچ کیوز کو جو ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں گے. وہ اسٹینڈرڈ کیا ہوگا, میں اس کو ان فیو ورڈز اگر بتاؤں کہ ماسوائے ایسے آپریشنس کے یا ایسی بیماریوں کے جو اسپیشلائزڈ کیڈر کی ٹریٹمنٹ, جو سارے کے سارا پریشر مین یعنی مثال کے طور پہ ہارٹ ڈیسیزز ہیں یا کوئی کینسر ہے یا کوئی اس قسم کی جو ڈیسیزز جس میں اسپیشلائزڈ انٹرونشن جو ہے وہ ضروری ہے, اس کے علاوہ باقی آپریشنز اور باقی جو علاج ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ٹی ایچ کو لیول پہ جو ہے وہ. اچھا رانا صاحب, مجھے بریک لینی ہے لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ چونکہ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو روز ہی ڈاکٹرز انفراسٹرکچر کے خلاف سڑکوں پہ آئے ہوتے ہیں. تو ایک طرف آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں, دوسری طرف جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے وہ گورنمنٹ سے راضی نہیں ہیں. دیکھیں, وہ راضی نہ ہونے کی کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ شاید وہ, میرا خیال ہے کہ کسی طور پہ بھی ان کو جو ہے نا وہ راضی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اگر وہ یعنی اس بات پہ راضی ہیں کہ انہیں شہر سے باہر ٹرانسفر نہ کیا جائے, انہیں کام کا نہ کہا جائے, ان کی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پوچھ گچھ نہ ہو, وہ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ہاسپٹلز ان کی ایک ذاتی انٹرپرائز کے طور کے اوپر جو ہے وہ چلائے جائیں, اور کسی قسم کی ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب وہاں پہ کوئی نااہلی ہوتی ہے تو مریض کے لواحقین جو ہیں وہ ان کے اوپر پل پڑتے ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ حفاظت بھی دی جائے, لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کام کو جو ہے وہ صحیح طور سے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے اب نرسز ہیں, وہ کہتی ہیں اگر ان کا 10,000 روپے سیلری کا بڑھایا, لیکن کتنے دنوں سے وہ بیچاری مظاہرہ کر رہی ہیں. وہ ان بیچاریوں کو یہ سمجھائیں نا کہ 35-40 ہزار روپے تو آپ گورنمنٹ سے لے رہی ہیں, اور گورنمنٹ میں صرف وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ وزٹ کرنے کے لیے آتی ہیں, کام نہیں کرتی. کام جو ہے نا وہ جا کے کہیں جس جگہ وہ پرائیویٹلی ابھی تو اسلامی نظریاتی کونسل یہ بھی سجیشن دیتی ہے کہ فیمیل نرس کسی میل پیشنٹ کو کیٹر نہیں کرے گی. وہ تو خیر مولوی صاحبان کا تو اس قسم کا جو ہے اگر ایک بریک یہاں پہ لے لیتے ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر میں نرسز کی تنخواہ ہے 20-22 ہزار روپے, گورنمنٹ میں 35-40 ہزار روپے ملتا ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ کم ہے, اس کو. چل ایک بریک یہاں پہ لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے رانا ثناءاللہ نے کچھ چیزیں کلیئر کی کہ ہیلتھ کے اوپر اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے اوپر گورنمنٹ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور جو 10 جون کو پنجاب کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں پرائرٹیز ہیلتھ اور ایجوکیشن ہی ہوں گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے اسٹانس پہ قائم رہے گی. بہرحال بات ہوئی امن و امان کے حوالے سے, اس پہ بھی گورنمنٹ کا بہت زور ہے. تو رانا صاحب, امن و امان کے حوالے سے پہلا جو جاتا ہے وہ دھیان وہ جاتا ہے کچے کے آپریشن کی طرف چھوٹو گینگ کے حوالے سے. جو رپورٹ سامنے آئی, جو میڈیا نے دکھایا, جو نظر آیا وہ یہی تھا کہ پولیس ہیو بین فیلڈ ٹو, اور اس پہ آرمی کو طلب کیا گیا اور اس نے آگے پکڑا. کچھ ایسی بھی اطلاعات تھیں کہ پولیس شاید گورنمنٹ کے پریشر پہ مبینہ طور پہ چھوٹو کو زندہ نہیں پکڑنا چاہتی تھی. کتنی ریئلٹیز ہیں ان ساری رپورٹس اور ریومرز میں؟ نہیں, اگر پولیس جو ہے وہ اس کو زندہ پکڑنا نہیں چاہتی تھی تو پھر پولیس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کی کمینگاہ کے اوپر جو ہے وہ جا کے اٹیک کرتی اور وہاں پہ اپنے 6 جوان جو ہے ان کو شہید کرواتی. یہ تو اس قسم کی جو منفی اور یعنی تھرڈ کلاس سٹوریز ہیں وہ اس طرح کی جو ہے وہ بنتی اور بنائی جاتی رہتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ چھوٹو گینگ جو ہے وہ اس علاقے کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہاں پہ جا کے کسی کو اٹیک کرنا جو ہے وہ سامنے سے جانے والے کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ اوپن میدان میں یا اوپن جگہ پہ ہوتا ہے, جبکہ وہ آدمی جو ہے وہ جو وہ کچا جمال کا ایریا ہے اور وہاں پہ یعنی وہ ایلیفنٹ گراس, جنگل, ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ چھپ کے وار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو پولیس نے ایک بڑی کامیاب اسٹریٹجی کے تحت جو ہے اس علاقے کو کارڈن آف کیا
اور اس کے بعد ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ انہوں نے اس جگہ پہ جو ہے وہ اٹیک کیا. لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایلیگیشن جو اس گورنمنٹ میں لگتا ہے وہ لکھتا ہے کہ چھوٹو گینگ اسی گورنمنٹ میں مرج ہوا. اگر پرویز علی گورنمنٹ میں جائے وہ کہتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ میں تو کوئی چھوٹو نہیں تھا. یہ آپ جو ہے وہ تاریخ یا پچھلے جو ہے وہ فیکٹس اٹھا کے دیکھ لیں. چھوٹو گینگ جو ہے یہ چھوٹے چودھری کے دور میں جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے. 2002 میں یہ ایمرج ہوا ہے اور 2002 سے جیسے جیسے پھر جو ہے وہ چھوٹا چودھری جو ہے وہ ترقی کرتا رہا تو اسی طرح سے پھر چھوٹو گینگ بھی جو ہے وہ بڑا ہوتا رہا, ساتھ بڑا ہوتا رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پنجاب میں کوئی نوگو ایریاز ہیں؟ دیکھیں جی پنجاب میں آپ بتائیں گے کہاں پہ نوگو ایریا کہا جاتا ہے جس طرح یہ چھوٹو کا ایریا تھا یہ نوگو ایریا نہیں. یہ نوگو ایریا تو نہیں تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ عادی مجرم یا کوئی اشتہاری جو ہے وہ کسی پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ جائے تو کیا وہ نوگو ایریا بن جائے گا؟ یعنی آپ تو بھائی نوگو ایریا تو وہ ہوتا ہے نا کوئی وہ محلہ ہو, کوئی شہر ہو, کوئی علاقہ ہو اور وہاں پہ کسی یعنی جرائم پیشہ لوگوں نے یا کسی تنظیم نے اپنی کوئی رٹ قائم کی ہو, اپنی کوئی عملداری قائم کی ہو, وہ ہوتا ہے نا نوگو ایریا. اب ایک ایسا ایریا کہ جس ایریے میں وہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی شہر ہے, وہاں پہ صرف 40 یا 35 لوگ ہیں چھوٹو گینگ کے, اور وہ جب پانی وہاں پہ چڑھتا ہے تو وہ بھی ادھر سے بھاگ آتے ہیں کسی علاقے میں آگے چھپ جاتے ہیں, اور جب وہاں پہ وہ چھپنے کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس ایریا کو آپ نوگو ایریا کہیں گے. اس طرح سے نوگو ایریا پورا سندھ جو ہے وہ آپ چلے جائیں اپنا جو ہے وہ سمندر تک, تو اس طرح کے تو کئی وہاں پہ پھر چھوٹے چھوٹے نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں. اچھا رام صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ضرب عضب کی آپ نے بات کی تو آرمی کی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی کہ پنجاب میں جو آپریشن شروع کیا گیا تو آپ کو اس کا ہیڈ بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ آپ آرمی کے ساتھ کوآرڈینیشن میں جو بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف آپریشن ہے اس کو دیکھیں, تو کیا سکسیزفل ریشو کیا رہی اس میں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پنجاب میں ایز سچ کوئی ایسا شہر, گاؤں, قصبہ, محلہ نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں گے جی وہاں پہ کسی تنظیم نے کو اپنا سیف ہیون بنایا ہوا ہے. ایون دیر از نو دینی مدرسہ کہ جہاں پہ آپ کہہ سکیں گے جی وہ نوگو ایریا ہے وہاں پہ پولیس جو ہے وہ جا نہیں سکتی. ہم نے تمام کے تمام مدارس کو جو ہے وہ جیو ٹیگ کیا ہے, کوئی تقریباً 550 کے قریب مدارس کو سرچ کیا ہے. تو لیکن مجرم جو ہیں, ملزم جو ہیں وہ معاشرے میں چھپے ہوتے ہیں. آپ کے والے سے چونکہ ہمارے ڈاکو چور جو ہیں وہ یعنی انہی محلوں میں ہوتے ہیں. اپوزیشن کا بڑا میجر ایک ایلیگیشن آپ پہ ہمیشہ سے لگتا ہے کہ جی یو آر اگینسٹ دا بینڈ آرگنائزیشن اینڈ یو آر اے پارٹ آف دیٹ. اس کی کبھی کوئی اس طرح کی کلیریفیکیشن نہیں آئی کیونکہ اب یہ دیکھا کہ کچھ ایک جو بینڈ سپہ صحابہ تھی کیمپین میں آپ اس کے ساتھ رہے, وہ تصویریں آئیں, باقی کچھ آیا. سی ایم صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ پچھلے دور کی تھی جو جامعہ نعیمیہ لاہور میں تھی کہ جناب طالبان ہم پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں, ہم تو ان کے دوست ہیں. اگر طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور اسٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن ہم اس کے خلاف سب آ رہا ہے, تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید پنجاب گورنمنٹ از پرو طالبان, پرو بینڈ آرگنائزیشن اینڈ یو گائز آر ناٹ ولنگ ٹو ٹیک اسٹرن ایکشن اگینسٹ. وہ دیکھیں نا وہ بات یہ ہے نا کہ اگر کسی آدمی نے کوئی یعنی گھٹیا بات کرنی ہو اور وداؤٹ اینی بیس بنیاد کرنی ہو تو وہ پھر آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے. لوگ لیکن اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کر سکتے ہیں. اپنے اپوننٹس کے خلاف جو لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی گھٹیا گفتگو, لوگ یعنی گھٹیا پن کی انتہا کو پہنچ جاتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جس اسپیچ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اسپیچ آج تک کبھی کسی نے ساری اسپیچ جو ہے وہ سننے کی ضمانت گوارا کی؟ وہ پورشن کی بات کر رہا ہوں. تو بات اسی طرح سے بات ہے نا کہ وہاں پہ اسپیچز یہ ہوئی کہ جی طالبان اس لیے آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ الائی ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بھئی اگر وہ اس وجہ سے حملے کر رہے ہیں تو پھر تو انہیں ہم پہ حملے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم تو امریکہ کے الائی نہیں ہیں. ہم نے تو یو ایس ایڈ جو ہے اس کو لینے سے انکار کر دیا ہے. لیکن بغیر سنے, بغیر ویریفائی کیے, جیسے آپ نے یقین کیا اس طرح باقی لوگ بھی لیکن آپ کے والے سے چلیں اب تصویریں تو منظر عام پہ ہیں نا, کوئی منظر عام پہ تصویر نہیں, اپنا مولانا احمد جانوی کے ساتھ یہ اب یہیں سے بات لے رہے نا. یعنی بات تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اسامہ بن لادن کے ساتھ میری تصویر ہے یا ایمن الازہری کے ساتھ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا محمد احمد الدیانوی جو ہے اگر وہ دہشت گرد ہے یا وہ کسی دہشت گرد بینڈ آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ بینڈ آرگنائزیشن کا اگر وہ سربراہ ہے یا اگر وہ اس کا جو ہے وہ دہشت گردی کے کسی واقعے میں یا کسی معاملے میں ملوث ہے
تو وہ ادھر یہیں گھومتا پھرتا ہے، اس کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ دیر از نہیں سمتھنگ نہیں، میں تو یعنی جب یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت تو مرکز میں حکومت بھی پاری نہیں تھی، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب تھے. رحمان ملک صاحب ہمارے اوپر روزانہ یہ الزام تراشی کرتے تھے، اور آئی ایس آئی بھی اس وقت یعنی پوری طرح سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف تھی. تو اگر مولانا محمد احمد لدھیانوی جو ہے وہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں یا کسی تنظیم کے ساتھ وہ منسلک ہے تو پھر انہیں گرفتار اس کو گرفتار میں ایک بریک یہاں پہ کیا جانا چاہیے. بریک یہاں پہ لیتے ہیں. رانا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کافی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے صدرن پنجاب کے حوالے سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت نگلیکٹڈ ایریا اور سارا کا سارا زور جو ہے وہ لاہور کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں بیسک پروجیکٹ شروع کیے گئے. تو رانا صاحب، صدرن پنجاب ہمیشہ سے محرومیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کچھ وہاں پہ ایسی تحریکیں بھی چل رہی ہیں جس میں علیحدہ صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر صدرن پنجاب کو 2 یا 3 حصوں میں یا ایک الگ صوبے میں سپلٹ کیا جاتا ہے تو پی ایم ایل این کی جو ورک ہے، جو رولرشپ ہے، شاید وہ ڈیوائڈ ہوگی، جس کی وجہ سے یہ نہیں کیا جا رہا. نہیں، یہ بات بالکل حقائق کے برعکس ہے. اگر اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ 2013 کے الیکشن میں، کیونکہ یہ ساری کمپین اس سے پہلے ہوئی ہے، صوبہ بنانے کی کمپین اس سے پہلے ہوئی ہے، ساؤتھ کی محرومیوں کی کمپین جو ہے وہ اس سے پہلے ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے اس کمپین کے اوپر بڑا جو ہے وہ تڑکا لگایا، لیکن اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں جو ساؤتھ کا فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ساؤتھ میں جتنی یونیورسٹیز بنی ہیں، جتنے میڈیکل کالجز بنے ہیں، جتنی ترقی ہوئی ہے، وہ ہمارا پچھلا دور جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے. اور ان 3 سالوں میں بھی ساؤتھ کی آبادی ہے 31% آف پنجاب. ہم نے وہاں پہ کسی سال بھی پچھلے 5 سال سے، اس سے پہلے کبھی وہاں پہ 14% بجٹ ہوتا تھا، کبھی 15%. ہمارا بجٹ جو ہے وہ کبھی بھی 31% سے کم نہیں ہوا. اور اس سال جو ہے وہ دیٹ وڈ بی اراؤنڈ جو ہے وہ 40%. لیکن جب اورنج اور دیگر پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو آیا ڈاکومنٹس ایز ویل. نہیں، میں اس کے کمپیریزن میں جا رہا ہوں نا کہ بجٹ پہ کٹ لگا دیتے ہیں، پلاننگ میں سے 20% نکال لیا، ہیلتھ میں سے نکال لیا، ماں بچے کی صحت میں سے نکال لیا، صاف پانی میں سے نکال لیا. تو یہ وہ بھی تو ایریاز ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. بات یہ ہے نا کہ اب یعنی ایسے پراپیگنڈے کا جو کسی حقیقت کو جانے بغیر کیا جاتا ہو، اس کا تو پھر جو ہے وہ بجٹ میں کٹ نہیں لگتا. اورنج لائن میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں. آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی جو ہے نا وہ پورے ڈاکومنٹس ہیں. آپ تو گورنمنٹ ہے نا، لائک ایوری تھنگ از. بات یہ ہے نا کہ اورنج لائن کا پنجاب کے بجٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کٹ کیوں لگایا جا رہا ہے بجٹ؟ کٹ نہیں لگایا گیا، کٹ نہیں لگایا گیا. اس میں ہوتا یہ ہے، وہ ہوتی ہے ری اپروپریشن. وہ ری اپروپریشن جب ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 3 منصوبے جو ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک منصوبے کے اوپر کام ذرا تھوڑا فاسٹ ہو رہا ہے، ایک منصوبے پر سلو ہو رہا ہے. تو ایک وقت میں جو ہے وہ ری اپروپریشن کر کے کو پیسے جو ہے وہ سلو سے فاسٹ کی طرف موو کر دیے جاتے ہیں. اگلے ہی سیگمنٹ میں، یعنی جو 3 ماہ کا سیگمنٹ ہوتا ہے اے ڈی پی کے پیسے جو ہے وہ دینے کا، اگلے سیگمنٹ میں وہ پیسے جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. یہ جو اورنج لائن کا جو منصوبہ ہے، یہ سارے کا سارا منصوبہ جو ہے فنڈڈ بائی چائنا ہے. اس کا پنجاب بجٹ سے تو جو ہے وہ تعلق کوئی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تقریباً 150 لون، اٹس ناٹ اے ڈونیشن. نہیں، دیکھو سافٹ لون ہے نا، یہ ایسٹ بن رہا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قرض لے کے جو ہے وہ آپ نے کوئی عیاشی کرنی ہے. یہ آپ کا ایک ایسٹ بننا ہے، اور اس سے آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے. اورنج لائن کے کچھ حصے سی پیک کا حصہ بھی ہیں. نہیں، سی پیک کا حصہ ان معنوں میں ویسے تو خیر وہ کیونکہ ایک پیکج جو چائنا گورنمنٹ کا ہے، لیکن اس میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں یہ اس سے علیحدہ ہے، کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ معاہدہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ جس دن یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا، تقریباً 3 لاکھ عام آدمی جو ہے وہ اس سے استفادہ کرے گا. اپوزیشن ایک میجر ایلیگیشن لگاتی ہے کہ جناب آپ ان کو فنڈ ہی نہیں دیتے، ہم روتے رہتے ہیں، اسکیمز پریزنٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں دے رہی. اس کے اگینسٹ میں جو ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، اس میں جو جتنے بھی آپ کے جس طرح یاز صادق صاحب کا حلقہ ہے، سعد رفیق صاحب کا حلقہ ہے، آپ کے عابد شیر علی صاحب کا حلقہ ہے، بڑی میسو فنڈنگ گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو دی ہے. میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں 3 بندوں کی. ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ایک جو بیسک فنڈنگ ہے وہ تو ہر حلقے کو دی جاتی ہے، اپوزیشن کو بھی. اپوزیشن ان حلقوں میں بھی دی جاتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. نہیں تو بات یہ ہے کہ اگر ان کے حلقوں میں کام نہیں ہو رہا
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ذریعے ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ نے نہیں تو ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہم سے ہارے ہیں ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ اسکیموں کو، روڈز کو، دوسرے ورک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر کیا گورنمنٹ ان حقوق میں کام نہیں کرے گی؟ اپوزیشن کی نیگلیجنس ہے. بقول آپ کے ننھی منی اپوزیشن نہیں، ننھی منی اپوزیشن ہے، ان کو میں نے 10 مرتبہ کہا ہے کہ بھئی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ملنا نہیں ہے آپ سے، ہمیں اوپر سے بڑی. اچھا لیکن ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے اور انہیں ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے. کتنی ریئلٹیز ہے اس میں؟ یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن نوٹیفکیشن میں تو تھا نا کہ ان کو تمام محکمے ان کو میاں شہباز شریف جیسا متحرک اور باخبر چیف منسٹر ہو اور وہاں پہ کوئی ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ تو اسمبلی میں نہیں آتے. فافن کی رپورٹ ہے، میرا خیال ہے کہ 2 یا 3% جو تھرو آؤٹ سیشنز میں وہ آئے ہیں وہ تو اسمبلی میں آنا نہیں مناسب سمجھتے ہیں جتنی ریگولرلی آپ ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں نے گورنمنٹ کو، چیف منسٹر کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتا ہوں. لیکن قائم علی شاہ صاحب آر آن دی ٹاپ ہو اٹینڈڈ دی اسمبلی سیشن. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر قائم علی شاہ صاحب کے پاس اتنا وقت ہے تو وہ ٹھیک ہے، بھلے وہ آگے اسمبلی میں آنا تو وقت نکالنا پڑتا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وقت جو ہے وہ وہی وقت آپ نے اس کا بیسٹ آف جو ہے وہ آپ نے اس کا یوز کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اسمبلی میں کر سکتے ہیں تو وہاں کرنا چاہیے، اور اگر اسمبلی میں آپ بہتر طور پہ ریپرزینٹ ہو رہے ہیں آپ کسی اور جگہ کر سکتے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ آگے بیٹھے رہیں اور اسمبلی میں جس قسم کا ماحول چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات پروڈکٹیو ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اکثر نہیں ہوتی. ایک بریک یہاں پہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے، کچھ سیاست پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین رانا ثناء اللہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رانا صاحب کچھ پولیٹیکل باتوں کی طرف اگر آئیں، بڑی میجر اچیومنٹ تھی آپ کی جو لوکل باڈیز الیکشن فیصل آباد میں آپ کا گروپ جیتا، لیکن اس سینیریو میں بڑی یہ باتیں نکل رہی تھیں کہ بیکاز چودھری شیر علی سے آپ کی پولیٹیکل لفٹ اپنی جگہ، جو ایلیگیشنز آپ پہ میجر وہ بھی لگاتے رہے ہیں سانے مال ٹاؤن کے حوالے سے، وہ کتنی ریالٹی ہے اس میں؟ ہر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس باقر نجفی علی رپورٹ جو منظر عام پہ نہیں ہے اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ اس میں آپ کو گلٹی ڈکلیئر کیا گیا. باقی یہ ریالٹی تو وہ رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ ہے. نجفی علی نہیں، جی آئی ٹی کی رپورٹ. نہیں نجفی والی رپورٹ بھی ہے. نجفی والی رپورٹ جو ہے وہ تو تقریباً ہر چینل کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور اس کو لوگوں نے پڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا اور سنایا. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جو اس واقعے کی پولیس ذمہ دار ہے. بھائی پولیس 2 لاکھ لوگوں کی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ آئی جی سے لے کے سپاہی تک ساری پولیس کی ذمہ داری آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ جی گورنمنٹ نے اس میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کی. بھائی کس نے ادا نہیں کی؟ اب اگر میں کہوں کہ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جوڈیشری کرپٹ ہے، بھائی کون کرپٹ ہے؟ سب کو تو نہیں ایسے کہا جا سکتا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی میں کسی کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتا، یہ جو رپورٹ پڑھ لے اور پڑھ کے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اندازہ لگا لے. تو پولیس کو گلٹی ڈکلیئر کیا اور یہ جو ہے یہ رپورٹ جو ہے یہ تقریباً پہنچانے والوں نے ہر چینل کے اوپر پہنچائی، ہر ٹیبل کے اوپر پڑی، بس جنہوں نے پہنچائی ہے وہ جی لکھوانے والوں نے جو ہے وہ اب ان ٹائم جو ہے وہ پہنچا دی تھی ہر چینل کے اوپر. پہنچانے والے جنہوں نے کسی زمانے میں آپ کو کڈنیپ کیا تھا، بس پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اب اس کی جو نشاندہی ہے وہ سب کو ہے، آپ کو بھی ہے. آپ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے؟ نہیں نہ اس وقت غلطی کی تھی اور نہ اب غلطی کی ہے نہ کریں گے. دیکھیں چودھری شیر علی صاحب کے ساتھ میرے مراسم جو ہیں، میں انہیں ایک اپنے سے بڑا بزرگ ہونے کے ناطے میں ان کی ہمیشہ میں نے عزت کی ہے. میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن ان کی جو یہ خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو فیصل آباد کا میئر بنایا جائے، وہ باوجود میں پوری نہیں کر سکا یا میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری سوچ کے مطابق that was not in the interest of فیصل آباد and not that was in the interest of PMLN. تو اس لیے پھر ان کی جو ہے وہ پھر اس کے جواب میں
وہ پھر جو ان کے دل میں آیا وہ کہتے رہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے تو کسی بات کا کبھی جواب نہیں دیا. آپ کو بھی کوئی بندہ ٹکرانا جو آپ کو کوئی بات نہیں, میں نے تو کبھی ان کی بات کا جواب نہیں دیا. رحمان صاحب, وہ اگر فیصل آباد کی پالیٹکس کی بات کریں تو آپ نے پیپلز پارٹی سے آغاز کیا تھا, اور اس وقت بڑے شعلہ بیاں مقررہ ہوتے تھے جو پی ایم ایل این کے اگینسٹ میں بڑی باتیں کرتے تھے, تو پھر پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این اور جو باتیں آپ اس وقت اگینسٹ پی ایم ایل این کرتے تھے وہ کہاں گئیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی میں بنیادی طور پہ کیونکہ ہماری سیاست جو ہے وہ شروع سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, اور جسے اس زمانے میں انقلابی کہا کرتے تھے, ہم بھی اس وقت میں کوئی ایسی سوچ رکھتے تھے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنے کا ضیاء الحق رجیم کے خلاف, آمریت کے خلاف, جمہوریت کے لیے, اس کی بھی وجہ یہی تھی. لیکن یکایک یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے بالکل ہی اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر کے, جو اسٹیبلشمنٹ کا گاڈ فادر تھا غلام اسحاق خان, پیپلز پارٹی اس کے ساتھ شامل ہو گئی, اور ایک آدمی جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا, اور وہ میاں نواز شریف تھا. لیکن میاں صاحب کے اوپر تو میجر ایلیگیشن یہی ہوتا ہے کہ ضیاء الحق رجیم سے پرموٹ ہوئے ہیں, اور آپ اسی رجیم کے خلاف میں. دیکھیں, بات یہ ہے, دیکھیں فیکٹس پہ تو جائیں نا. فیکٹس یہ ہے کہ میاں نواز شریف, دیکھیں میں یہ آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, میاں نواز شریف سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی کوئی نہیں ہے, تو اسی لیے ہر دفعہ ان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ بھی بات ہے, ابھی بھی ہے, اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن وہ آدمی بڑا یعنی کلیئر ہیڈڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے, اور اس نے ہر دور میں جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس کو, اپنی رسپیکٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے, اور اس نے جمہوریت کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کی ہے. نہیں, تو پی ایم ایل این میں فارورڈ بلاک کی بہت باتیں ہو رہی ہیں, ابھی کچھ نیوز پیپرز میں کچھ کالمز بھی آئے, باقی باتیں بھی ہو رہی ہیں, باقی آپ دیکھ رہے ہیں فارورڈ بلاک ان پی ایم ایل این؟ میرا خیال ہے کہ کچھ قوتیں جو ہمیشہ اس ملک میں فارورڈ بلاک بناتی رہی ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں, لیکن اس مرتبہ بنے گا نہیں. اچھا, گورنمنٹ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ گڈ گورننس کی جب پنجاب میں بات ہوتی ہے تو ابھی ریسنٹ ایک سروے کے مطابق, آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے جو آپ لوگوں کے خلاف ہو, پنجاب سے جب لوگوں سے پوچھا گیا تو پنجاب کو وہ کرپشن میں ٹاپ پہ دیکھتے ہیں. واقعی آپ دیکھیں نا, اس سروے کا بیس دیکھیں. لوگ نہیں, اس کا بیس کیا ہے کہ جی ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے, وہ بھائی کیسے لوگوں سے آپ نے پوچھا؟ نہیں, سن لیں نا, آپ ضلع کچہری کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کو وہاں سے اور آپ کو ڈیٹا ملے گا. آپ پاسپورٹ آفس کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں, وہاں سے آپ کو ڈیٹا اور ملے گا. نہیں, یہ کرپشن کی بات ہی نہیں ہے, یہ کرپشن کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سماجی رویے ہیں. جو گورنمنٹ کرپشن کی بات ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ جب سے شہباز شریف گورنمنٹ ہے, اب 7 سال ہو گئے, نہیں کارروائی میں کہتا ہوں کہ نیب چھوڑ کے تمام ہر کسی کے لیے اوپن ہے. آپ یعنی جن منسٹرز کی ویڈیو تھی ان کے ایلیگیشن کا کیا بنا؟ نہیں, تو اس میں کیا کوئی, میں نے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پرائیویٹلی کسی کے ساتھ گپ لگا کے اس سے پیسے بٹورتا ہے, تو کیا یہ گورنمنٹ ویڈیوز میں تو نام لیا گیا ہوا ہے کہ وہ سی ایم کے نام پہ اسلام و ویڈیو, چلو سی ایم کے نام پہ لیے, لیکن کیا یہ کوئی گورنمنٹ پروجیکٹ تھا؟ میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ شہباز شریف گورنمنٹ میں اربوں روپے کے, کئی 100 ارب روپے کے, ایک نہیں 20 پروجیکٹس ہیں. کسی ایک پروجیکٹس میں نیب لے آئے, میڈیا لے آئے, کوئی اور جو ہے وہ جو این جی او ہے وہ لے آئے, 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دیں, ہمیں سیاست کرنے کا حق ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل والوں کو تو آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے, تو وہ بھائی چلو ہمارے ساتھ جو نہیں بیٹھے ان کو وہ لے آئیں, تو وہ لے آئیں, کورٹ میں چیلنج کر دیں. لوگوں نے کیا نا کورٹ میں چیلنج. میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم نے شفافیت کو انشور کیا ہے, کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. آخر میں صرف پاور کی بات کرنا چاہوں گا, بڑے دعوے کیے گئے تھے پاور کے اوپر, جو پلانٹس کوئلے کے لگائے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے سکسیسفل نہیں ہے. پنڈ دادر خان والا بند کر دیا, وہ چائنیز کمپنی کرنے کو تیار. پنڈ دادر خان والا وہ چائنیز کمپنی جو 330 میگا واٹ کا تھا پنڈ دادر خان میں, جو وہاں کے لوکل کول سے پروڈیوس ہونا تھا, وہ بند ہو گیا. اسی طرح سیم از اے کنڈیشن سائی ویل والا, وہ ہے ابھی اس کی جو فائنل انوائرمنٹ رپورٹ ہے وہ ایشو نہیں ہوئی, باقی لوگ طرف آپ جا رہے ہیں. ورسٹ کنڈیشن آف الیکٹریسٹی از ان سینٹرل پنجاب. یہ سب وسوسے ہیں اور یہ بالکل نیگیٹو سٹوریز ہیں. ساہیوال کا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, نندی پور کا کمپلیٹ ہو کے چل رہا ہے. نندی پور کی تو آپ ابھی بھی نندی پور کی بات کرتے ہیں. بالکل, نندی پور کا جو ہے اتنے اسکیمز کے بعد نو اسکیم بتائیں نا, کہاں بھری پڑی ہے لسٹ؟ وہ بھائی کہاں بھری پڑی ہے, آپ بتائیں. اس کا پروجیکٹ, اس کی کاسٹ دیکھیں, بات وہ نہیں, اس کی کاسٹ جو ہے نا, دیکھیں میری بات سنیں, اس کی کاسٹ تو یہ ہے نا کہ اس کی مشینری آئی,
आगे 3 साल जो है पड़ी रही कराची पोर्ट के ऊपर, वो किसकी वजह से पड़ी अभी रही? जो चलने पे उसका कितना बात एक्सपेंस हो रहा है, बात आपने कितनी दफा नंदीपुर चलाया है? देखें बी प्रैक्टिकल ना, बात यह है कि इस वक्त नंदीपुर जो है वो अपने फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है, ठीक है, और नंदीपुर की तमाम तर इंक्वायरी नैब ने की है, सब ने की है, वहाँ से 1 रुपए की करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई, ऑडिट हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन वो वहाँ पे ना 1 रुपए की करप्शन साबित हुई है ना कभी होगी। 2018 में अगर इलेक्शन होते हैं तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के मैटर में जो आपका मैनिफेस्टो ह्यूज क्लेम था कि हम बिजली ले आएंगे, उसको अचीव कर लेंगे? बिल्कुल हम लाएंगे, और अगर हम ना लाएं तो लोग हमें वोट ना दें। थैंक यू सो वेरी मच राना सनाउल्लाह खान। आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया क्या रियलिटी थी, राना सनाउल्लाह खान ने खुद कुछ चीज़ों को एक्सपोज किया। बहरहाल हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।